नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़ी एक बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जो नए इंकशाफात और एदाद शुमार सामने आए हैं वो आपके सामने रखने के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद से मुतल्लिक जो बड़ी ख़बर है फिर उसकी तफसीलात से भी आप देखने वालों को आगाह करेंगे। पिछले चंद घंटों में और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी डिटेल से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं रियासत आज़ाद कश्मीर की, जहाँ पर कलअदम तंजीम जॉइंट एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है वो जारी है। और 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल की गई, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसके बाद नाजरीन ये पहली मर्तबा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के महकमा पुलिस के जो तर्जमान हैं SSP रियाज मुगल, उन्हें सामने आना पड़ा है। SSP रियाज मुगल जो कि रियासत आज़ाद कश्मीर के तर्जमान हैं, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तो एदाद शुमार जो है मीडिया के नुमाइंदों के सामने रखे कि ये अपने आप को पुरअमन तंजीम कहते हैं, लेकिन अब तक जब से एहतजाज का सिलसिला जॉइंट एक्शन कमेटी ने शुरू किया है, हमारे 300 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जाँ बहक भी हुए हैं। तो ये तंजीम कैसे पुरअमन हो सकती है? फिर उनकी तरफ से कहा गया कि ये नाम के पुरअमन हैं, लेकिन इनकी जो सरगर्मियाँ, जो एक्टिविटीज़ हैं वो दहशत गर्दों वाली हैं। अब तर्जमान रियासत आज़ाद कश्मीर पुलिस के SSP रियाज मुगल कहते हैं कि इनके पास असलहा मौजूद है, इनके साथ मुसल्लह लोग मौजूद हैं। ये कहते हैं कि हम एहतजाज के लिए सफ़ेद झंडा उठा के निकले हैं, लेकिन इनके अंदर मुसल्लह लोग भी मौजूद थे। अब पुलिस आज़ाद कश्मीर का जो मौक़िफ़ जो तर्जमान की तरफ से दिया गया, जो एदाद शुमार जो है वो मीडिया के नुमाइंदों के सामने रखे गए, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो चुका है और सब्र का पैमाना छलकने के बाद ऐसा लगता है कि शायद कोई बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है। जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़े लोगों, उनके रहनुमाओं या उनके जो सरबराहान हैं, तो ये बज़ाहिर एक चीज़ जो है वो एक एलिमेंट नज़र आता है कि कोई बेरहम ऑपरेशन का आगाज़ हो सकता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के मामले को लेकर नाज़रीन, जो मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हुए और इंतखाबात के नताइज को लेके पीपल्स पार्टी और नून लीग खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस अंदाज से या जिन इल्ज़ामात के साथ नून लीग को टारगेट किया जा रहा है, उसकी एक और बड़ी वजह भी नज़र आती है। अब वो बड़ी वजह क्या है, उसकी तफसीलात पे आने से पहले आज बिलावल ज़रदारी साहब ने मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे से खिताब किया और आप जानते हैं कि इंतखाबात का जो दूसरा मरला है आज़ाद कश्मीर के, वो मुज़फ़्फ़राबाद से शुरू होगा, वो मुज़फ़्फ़राबाद में होगा। अब बिलावल ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार नून लीग को धांधली नहीं करने देंगे। अब इस बात का एनालिसिस कर लें। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को इलेक्शन जीतने नहीं देंगे। नून लीग का नाम नहीं लिया, लेकिन वो किसकी बात कर रहे थे? 2 ही तो जमातें एक दूसरे के आमने सामने हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में। और अगर नाज़रीन फ़र्ज़ कर लें कि नून लीग ने कश्मीर के पहले मरले के इंतखाबात में धांधली करवाई है कि उसकी वफाकी हुकूमत वहाँ पे है, पुलिस यहाँ से पंजाब से भेजी गई है, तो GB के इंतखाबात में नून लीग धांधली क्यों नहीं करवा सके? फिर GB का इलेक्शन वफाकी हुकूमत में होते हुए नून लीग क्यों नहीं जीत सके? ये एक सवाल है। और फिर बिलावल ज़रदारी साहब जो बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा ने भी आज तुर्की बतुर्की पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दिया। एक्स के ऊपर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया जिसमें मरियम नवाज साहबा ने कहा कि बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। और फिर वो पूछती हैं कि क़यामत कितने बजे है।
یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ پیپلز پارٹی جو دھاندلی کرنے میں ماسٹر مائنڈ ہے وہ دھاندلی کی بات کر رہی ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ نے جو آخری بات لکھی کہ قیامت کتنے بجے ہے، اس پہ جواب دیا گیا سندھ کے منسٹر انفارمیشن شرجیل میمن صاحب کی طرف سے۔ اب شرجیل میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نہیں بلکہ فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ قیامت تو 2024 میں آ گئی تھی، نون لیگ کو خیرات کا مینڈیٹ ملا، یعنی فارم 47 کی حکومت کا تانا پیپلز پارٹی نون لیگ کی مرکزی اور پنجاب حکومت کو دے رہی ہے۔ اب ہوتا نا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں عملی طور پر بھی آپ اس کو کر کے دکھائیں۔ آپ اگر اصول پسند ہیں، آپ جمہوری سوچ رکھتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ جو وفاقی حکومت ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہم حکومتی بینچز میں نہیں بیٹھیں گے، پارلیمان میں ہم کسی بھی بل میں، کسی آئینی ترمیم میں حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ سب سے وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے لوور درجہ ہوگا ایکشن لینے کا، ریئیکشن دینے کا پاکستان پیپلز پارٹی کا فارم 47 کی حکومت والوں کو۔ تو ہمت کرے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کا اعلان کر دے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ سب سے کم درجہ ہوگا، اور اگر بہت اصول پسند ہیں، بہت جمہوری سوچ رکھنے والے ہیں، جمہوری اقدار کو فالو کرنے والے ہیں، جمہوری روایات کو فالو کرنے والے ہیں، صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں، صاف شفاف انتخابات کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر اسے ایک اوپر والا درجہ بھی ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے پنجاب اسمبلی کے، نون لیگ کے بلوچستان اسمبلی کے، نون لیگ کے پی اسمبلی کے، نون لیگ کے قومی اسمبلی کے اور نون لیگ کے سینٹ اسمبلی کے ارکان کے جو ووٹ لے کے آپ نے صدر پاکستان کا عہدہ رکھا ہے، صدر زرداری صاحب سے کہیں کہ اپنے عہدے سے ریزائن کر دیں۔ اگر اصول کی بات ہے تو پھر فارم 47 والوں کے ووٹ پر آپ صدر کا آئینی عہدہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ فارم 47 اگر ایک نشہ ہے، آپ دھاندلی کا تانا دے رہے ہیں، دھاندلی کا الزام آپ لگا رہے ہیں، تو پھر تو آپ نے جو عہدہ صدر پاکستان کا آصف علی زرداری صاحب کے لیے حاصل کیا ہے وہ بھی داغدار ہے، وہ بھی فارم 47 کے الزامات سے داغدار ہے، انہی کے ووٹ آپ نے حاصل کیے ہیں۔ اور پھر چیئرمین سینٹ کا بھی عہدہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اس عہدے سے بھی آپ مستعفی ہو جائیں۔ ہمت کریں نا پاکستان پیپلز پارٹی، اگر اصول کی بات ہے، ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات ہے، تو پھر یہ سیاسی تصادم والا کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر پیپلز پارٹی کو فل فور فیصلہ کر کے حکومتی اتحاد سے بھی باہر آ جانا چاہیے، اور جو بڑے بڑے آئینی عہدے انہوں نے حکومت سے حاصل کیے تھے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد، پہلے تو سوال پوچھنا یہ بنتا ہے کہ یہ آج آپ کو آ کر پتہ چلا کہ حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی یا مریم نواز صاحب کی پنجاب میں جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے، وہ دھاندلی کی حکومت ہے، یہ آپ کو 2 ڈھائی پونے 3 سال کے بعد پتہ چلا۔ اور پھر ناظرین، جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سیاسی رویہ رکھا ہوا ہے اور جو دھاندلی کا الزام دیا جا رہا ہے، دیکھیں اس وقت بھی آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم ہیں، بے شک انتخابات کا آغاز ہو چکا ہے، ابھی بھی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بیٹھا ہے فیصل رٹھور صاحب، فیصل ممتاز رٹھور صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، اس کو چارج شیٹ کریں نا۔ حکومت سے اگر اتحاد سے علیحدہ ہوتے ہیں تو موجودہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی، دھڑن تختہ اس حکومت کا ہو جائے گا۔ اب نون لیگ کہتی ہے کہ آپ دھاندلی کے الزامات لگانے کے بجائے آپ کارکردگی پہ موازنہ کر لیں۔ پیپلز پارٹی کارکردگی پہ موازنہ نہیں کرتی، پیپلز پارٹی کارکردگی کے موازنے کی بات کو تانا سمجھتی ہے، الزام سمجھتی ہے، کیونکہ شرجیل میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے۔ بھائی پرفارمنس کی بات کر لیں۔ اب بہت سارے دوست جب ہم پرفارمنس اور کارکردگی کی بات کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ میں یک طرفہ ہو گیا ہوں، حالانکہ مجھے کوئی اپنا کمرشل جو انٹرسٹ ہوتا ہے میں نے کبھی اس کو جو ہے
ملوث خاطر نہیں رکھا، میں فیکچوئل چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چلیں مجھے آپ بے شک باعث قرار دے دیں، میں کارکردگی کی بات جو کرتا ہوں، ترقیاتی کاموں اور منصوبے کی جو بات کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، باقی صوبے بھی آپس میں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہونے سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ مجھے تو بے شک آپ جو مرضی کہہ لیں، مجھ سے ناراض ہو لیں، میری رائے سے آپ اختلاف کر لیں. شاہد افریدی نے کیا کہا ہے؟ شاہد افریدی صاحب تو ایک کرکٹر ہیں نا، سابق کیپٹن ہیں، ان کی طرف سے کسی سیاسی جماعت کا حصہ بھی نہیں ہے، ان کی طرف سے کراچی کے حالت زار پر افسوس اور تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. شاہد افریدی نے کہا ہے کہ کراچی کی حالت دیکھ کے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، وہ شہر جو کہ پورے پاکستان کو کما کے دیتا ہے وہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ شہر مسائل کا شکار ہے، اس کی جو حالت ہے دیکھ کے انہوں نے کہا جی میں خود امبیرس ہو جاتا ہوں. تو پھر اسی پہ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ لیں. میں نے تو پچھلے دنوں کہا تھا کہ میں نے 92 کا 93 کا کراچی دیکھا ہے، اور 92 93 کا جو کراچی تھا آج کے کراچی سے بہت بہتر تھا، بہت خوبصورت تھا، صاف ستھرا تھا. اس کے علاوہ ناظرین جو دیگر خبریں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہیں، اس میں تو ہم نے صرف آپ کے ساتھ یہی بات کرنی تھی کہ پی پی پھر ہمت کرے اور حکومتی اتحاد سے نکل جائے. اس کے علاوہ ناظرین ایمان زینب مزاری جن سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کی کنوکشن کی جو سسپینشن ہے اس اپلیکیشن کو قابل سماعت قرار دیا تھا. اب یہ فیصلہ سامنے آنے کے بعد ایک اور درخواست جو ہے ایمان اور ہادی علی چٹھا کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزاری ہے، جس میں سزا معطلی کی درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے. تو یہ درخواست تو دائر ہو چکی ہے اور موسٹلی جو ارلی ہیئرنگ کے اپلیکیشنز ہیں ان پر جمعرات کے روز سماعت ہوتی ہے. تو کل جمعرات کا دن ہے، ابھی تک جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو ارلی ہیئرنگ کی فکسیشن کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے. اگر ارلی ہیئرنگ کل نہیں لگتی تو ہو سکتا ہے جو مرکزی کیس ہے سزا معطلی والا جو سی ایم اے ہے شاید اگلے ہفتے اسے سماعت کے لیے لگا دیا جائے، اور اگر وہ سماعت کے لیے لگ جاتا ہے تو پھر یہ ارلی ہیئرنگ کے جو سی ایم اے ہے اس کی فکسیشن جو ہے پھر وہ غیر متعلقہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین کوہستان سکینڈل اربوں روپے کا 40 بلین کا، اس کے جو مرکزی ملزم ہیں کیسر اقبال، انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ پر احتساب عدالت سے ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا، لیکن نیب کی طرف سے موقف یہ دیا گیا کہ ملزم کا کیسر اقبال صاحب کا بہترین ہاسپٹل میں بہترین ان کا علاج ہو رہا ہے تو لہٰذا اس کو ضمانت نہ دی جائے. تو عدالت نے دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد مرکزی ملزم کیسر اقبال صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے میڈیکل گراؤنڈ پہ اس کو مسترد کر دیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین اٹارنی جنرل صاحب کے گھر پہ پولیس کا ریڈ ہوا. اب رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ غلط فہمی سے ہوا، ساتھ والے گھر پہ ریڈ کرنا تھا لیکن غلطی سے اٹارنی جنرل گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کیا گیا. لیکن اس ریڈ میں کوتاہی اور لاپرواہی پہ ایس ایچ او سمیت جو 11 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہوا تو گرفتاری کے ڈر سے، گرفتاری کے خدشے کے بنیاد پر پولیس اہلکاروں نے لاہور کی عدالت سے ضمانتیں لے لی ہیں، اور لاہور کی عدالت نے پولیس کو ان ایس ایچ او سمیت 11 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. اور یہ ناظرین اٹارنی جنرل کے گھر پہ ریڈ کا افسوسناک واقعہ 27 جولائی کو شام 6 بجے کے بعد جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور واقعی افسوسناک واقعہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا.